नादरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम बात करेंगे कि पंजाब असेंबली तोड़ने की कहानी क्या है। इस मामले पर गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा को क्या हंगामी फैसला करना पड़ा। एक फौजी ऑफिसर और 4 जवानों की हमजा शहबाज के हवाले से अहम तरीन अंदरूनी कहानी क्या है। खातूने अव्वल बुशरा बीबी साहिबा के मुतल्लिक एक बड़ी और अहम खबर क्या है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के मुतल्लिक क्या नई और तहलका खेज खबर सामने आई है और इमरान खान साहब ने अब किस बहुत बड़े राज से पर्दा उठा दिया है। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर, यानी पंजाब असेंबली तोड़ने की कहानी क्या है और गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा को एक हंगामी फैसला क्यों करना पड़ा। सबसे पहले आपको बुशरा बीबी साहिबा के मुतल्लिक एक अहम और बड़ी खबर से आगाह करते हैं। ये एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है, एक ताज़ा तरीन खबर है और अब इस मामले पर एक नया तूफान खड़ा हो गया है। एक तरफ सोशल मीडिया, लेकिन दूसरी जानिब जो मेन स्ट्रीम टीवी चैनल्स हैं, यानी जो मेन स्ट्रीम और मरकजी मीडिया है, वो भी इस खबर को अब हेडलाइन के तौर पर चला रहा है और इसी खबर के मुतल्लिक अब बड़ी बड़ी सुर्खियां भी लग रही हैं और मेन स्ट्रीम टीवी चैनल्स के जो प्राइम टाइम प्रोग्राम्स हैं वहां ये खबर डिस्कस की जा रही है। और ये खबर बुशरा बीबी साहिबा के खिलाफ एक इंतहाई घिनौने खेल के मुतल्लिक है। इस घटिया खेल का असल निशाना बुशरा बीबी साहिबा नहीं बल्कि इमरान खान है और उसकी वजह यह है कि जब इस इंपोर्टेड हुकूमत को इमरान खान साहब के खिलाफ करप्शन का किसी किस्म का कोई सबूत नहीं मिला तो अब उन्होंने बुशरा बीबी साहिबा के खिलाफ एक नया और घिनौना मंसूबा बनाया है। इस घटिया ड्रामे के किरदार कौन होंगे? 3 ऐसे किरदार हैं जिनको मुंतखब किया गया है इस घटिया ड्रामे के लिए। उन किरदारों के मुतल्लिक भी अब पता चल गया है और इस घटिया और घिनौने ड्रामे के हदायतकार कौन हैं, यानी पसे पर्दा कौन इन ड्रामों की डोरियां हिला रहा है, उन हदायतकारों का भी पता चल गया है। वो हदायतकार भी सामने आ गए हैं और किसने किस किस्म का किरदार अदा करना है अब ये भी तय कर लिया गया है। और वो घटिया ड्रामा ये है कि इस इंपोर्टेड हुकूमत ने बुशरा बीबी साहिबा के ऊपर जो इससे पहले इल्जामात लगाए थे वो इल्जामात तो गलत साबित हो गए, उनके मुतल्लिक कोई शवाहिद तो सामने नहीं आए, लेकिन अब नया ड्रामा ये रचाया गया है कि बुशरा बीबी साहिबा की जो सहेली हैं फराह खान, उनको दुबई से वापस लाने का फैसला किया गया और इल्जाम ये लगाया गया कि फराह बीबी असल में इमरान खान साहब की फ्रंट पर्सन का किरदार अदा कर रही थी। और उसके बाद सबसे मुज़िका खेज इल्जाम ये लगाया गया कि खान साहब के बैरूने मुल्क कुछ अकाउंट्स मौजूद हैं और इन अकाउंट्स का सुराग लगाने के लिए आलमी बैंक से और दीगर जो मालियाती बैंक हैं उनसे राब्ता किया जाएगा, जबकि बुशरा बीबी साहिबा के खिलाफ कार्रवाई के लिए FBI और FIA को इस्तेमाल किया जाएगा। यानी इससे पहले जो तोशाखाना का एक बेबुनियाद स्कैंडल सामने लाया गया था, जब वो स्कैंडल मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गया तो अब कहा जा रहा है कि बुशरा बीबी साहिबा के खिलाफ FIA और FBI के जरिए कार्रवाई करवाई जाएगी। इसके साथ साथ PTI के सेंट्रल सेक्रेटेरिएट के 4 मुलाजमीन के जो बैंक अकाउंट्स हैं उनकी तफसीलात गैर कानूनी तरीके से हासिल की गई हैं। लेकिन यहां अहम तरीन नुक्ता यह है कि मियां नवाज शरीफ, हुसैन नवाज और हुसैन नवाज ने जो टॉप की कानूनी फर्म्स बरतानिया में हायर की थी, उन्होंने इससे पहले भी सरतोड़ कोशिश की थी कि खान साहब का बैरूने मुल्क कोई खुफिया अकाउंट मिल जाए, किसी खुफिया अकाउंट का सुराग मिल जाए, लेकिन चूंकि खान साहब का ऐसा कोई गैर कानूनी अकाउंट नहीं था और उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने भी सादिक और अमीन करार दिया था, तो
تو اس پوری صورتحال میں جب خان صاحب کے خلاف کچھ نہیں ملا تو اب فرح بی بی کی آڑ میں خان صاحب کے خلاف ایک گھٹیا بیانیہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے جو پچھلے بیانیوں کی طرح پٹ جائے گا۔ لیکن یہاں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے متعلق دو بہت بڑی اور اہم خبریں بھی ہیں۔ یہ دونوں خبریں مختصراً آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اب ان میں سے پہلی جو خبر ہے یہ اصل میں CNN میں چھپنے والی ایک سٹوری کے متعلق ہے۔ یہ ایک بہت تہلکہ خیز قسم کی سٹوری ہے اور اس وقت CNN کی یہ جو خبر ہے اس پر ایک بہت بڑا طوفان کھڑا ہو گیا ہے۔ سوشل میڈیا پر اس وقت یہ سٹوری وائرل ہے اور فیس بک، ٹویٹر اور انسٹاگرام پر اس سٹوری کو بہت زیادہ شیئر کیا جا رہا ہے۔ اب اس خبر کے متعلق جو دو اہم ترین راز ہیں وہ کھل گئے ہیں۔ یہ ایسے راز اور حقائق ہیں جو اس سے پہلے سامنے نہیں آئے تھے، لیکن اب یہ حقائق سامنے لائے گئے ہیں اور ان حقائق پر عمران خان صاحب اور ان کی پارٹی تحریک انصاف نے ایک بہت بڑا اور بہت ہی تہلکہ خیز قسم کا رد عمل دیا ہے اور ایک بہت بڑا بیان بھی سامنے آیا ہے۔ CNN کی یہ خبر اصل میں امریکی صدر جو بائیڈن کے متعلق تھی۔ اسی خبر کا تعلق عمران خان صاحب سے بھی ہے۔ یہ خبر آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے بھی جڑی ہے اور اسی خبر کا تعلق DG ISPR جنرل بابر افتخار سے بھی ہے اور یہ خبر شہباز شریف کی امپورٹڈ حکومت کے متعلق بھی ہے۔ اور اب تحریک انصاف نے اس خبر پر DG ISPR جنرل بابر افتخار سے اور اسٹیبلشمنٹ کی قیادت سے آسان الفاظ میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ فوج کی قیادت سے جواب مانگا ہے۔ اب CNN کی اس خبر میں لکھا یہ گیا تھا کہ امریکہ افغانستان کے اندر فوجی آپریشنز کے لیے پاکستان کی فضائی حدود استعمال کرنے کے لیے پاکستان کے ساتھ ایک ایگریمنٹ کے بہت قریب پہنچ چکا ہے، ایک معاہدے کے انتہائی قریب پہنچ چکا ہے اور اس معاہدے کے حوالے سے امریکی کانگریس کو امریکی صدر جو بائیڈن کی انتظامیہ نے ایک سیکرٹ بریفنگ دی، ایک خفیہ بریفنگ دی اور اب اس خبر پر تحریک انصاف نے DG ISPR جنرل بابر افتخار کو ٹیگ کر کے ایک بہت بڑا اور حیران کن سوال پوچھا ہے اور تحریک انصاف کا یہ رد عمل اتنا ان ایکسپیکٹڈ تھا، اتنا غیر متوقع تھا، اتنا بولڈ تھا اور اتنا حیران کن تھا کہ اب تحریک انصاف کا یہ سوال جو DG ISPR سے پوچھا گیا، جو فوجی قیادت سے پوچھا گیا، یہ سوال اور رد عمل میڈیا کی ہیڈ لائن بن چکا ہے۔ اب اس رد عمل میں تحریک انصاف نے یہ الفاظ کہے کہ NRO دینے والے طارق سائے ہر وقت امریکہ کی خوشنودی کے لیے تیار رہتے ہیں۔ اب یہاں طارق سائے سے مراد اسٹیبلشمنٹ تھی۔ اس کے بعد دوسرے نقطے میں یہ کہا گیا تحریک انصاف کے اس بیان میں کہ طارق سائے امریکہ کو خوش کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہوتے ہیں، لیکن عمران خان نے ایبسلوٹلی ناٹ کہہ کر سارا کام بگاڑ دیا۔ یعنی عمران خان نے امریکہ کو فضائی اڈے دینے کے معاملے پر ایبسلوٹلی ناٹ کہا، لیکن جو طارق سائے ہیں اور امریکہ جو ہے اس کا کام بگڑ گیا ایبسلوٹلی ناٹ کے ان الفاظ سے اور خان صاحب کے اس فیصلے سے کہ وہ کسی بھی صورت امریکہ کو فضائی اڈے نہیں دیں گے۔ اسی وجہ سے عمران خان صاحب کے خلاف سازش کی گئی، یہ تحریک انصاف کا کہنا ہے۔ اور اس کے بعد جو روس کا دورہ تھا خان صاحب کا، وہ اصل میں خان صاحب کے خلاف سازش کی حتمی وجہ بنا۔ لیکن اس کے بعد اس بیان کا دوسرا نقطہ بہت ہی خوفناک قسم کا تھا اور اس دوسرے نقطے میں کہا یہ گیا کہ امریکی صدر کے مطابق وہ پاکستان کے ساتھ فضائی حدود کے معاہدے کے قریب پہنچ چکے تھے۔ CNN نے یہ خبر جس وقت دی اس وقت عمران خان وزیر اعظم تھے اور فضائی بیسز امریکہ کو دینے سے انکار کر چکے تھے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب عمران خان انکار کر چکے تھے کہ امریکہ کو فضائی اڈے ہم نہیں دیں گے، تو پھر امریکہ اس فضائی معاہدے کے لیے
پاکستان میں کس قوت کے ساتھ بات چیت کر رہا تھا اور کس قوت کے ساتھ ایک معاہدے کے قریب پہنچ چکا تھا۔ یعنی یہ کہا گیا کہ عمران خان نے بطور وزیر اعظم امریکہ کو فضائی اڈے دینے سے انکار کر دیا تھا، تو پھر آخر امریکہ کس کے متعلق بات کر رہا تھا کہ وہ پاکستان میں ان فضائی اڈوں کے متعلق ایک معاہدے کے قریب پہنچ چکا ہے؟ یہ سوال جو ہے شیریں مزاری نے DGISPR کو ٹویٹر پر ٹیگ کر کے پوچھا ہے، لیکن یہاں خان صاحب اور طاقتور حلقوں کے متعلق ایک بہت بڑا اور تہلکہ خیز راز اور بھی کھلا ہے، اور یہ جو راز کھلا ہے طاقتور حلقوں کے متعلق اور خان صاحب کے متعلق، یہ ایک ایسے شخص کی جانب سے کھولا گیا جو اس وقت بھی عمران خان صاحب کے ساتھ موجود تھا، جو عمران خان صاحب کی حکومت کی آخری رات تھی۔ یعنی پرائم منسٹر ہاؤس میں جو کچھ آخری رات میں ہوا، اس وقت یہ شخص عمران خان صاحب کے ساتھ موجود تھا۔ یعنی جس وقت یہ اطلاع آئی کہ عمران خان صاحب نے جنرل باجوہ کو برطرف کر دیا ہے اور آدھی رات کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے دروازے کھولے گئے، سپریم کورٹ کو بھی رات 12 بجے کھولا گیا، اور پھر 9 کور کمانڈرز کے متعلق ایک خبر آئی اور یہ کہا گیا کہ اصل میں خان صاحب نے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کو برطرف کر دیا تھا، 9 نئے کور کمانڈرز کا تقرر کر دیا تھا، اور ان نئے کور کمانڈرز نے اصل میں وزیر اعظم ہاؤس پہنچنا تھا، لیکن ان 9 نئے کور کمانڈرز کی جگہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور DGISI ایک ہیلی کاپٹر کے ذریعے وزیر اعظم ہاؤس میں پہنچ گئے۔ اب BBC نے یہ خبر لگائی تھی جس کے متعلق ISPR نے کہا کہ یہ ایک غلط خبر تھی، لیکن اس وقت عمران خان صاحب کے ساتھ جو ایک انتہائی اہم شخصیت موجود تھی، اس نے اب ایک بہت بڑا اور تہلکہ خیز انکشاف کر دیا ہے، اور یہ ایک ایسی شخصیت ہے جس نے عمران خان صاحب کو وزیر اعظم ہاؤس سے الوداع کیا تھا۔ آخری یہ شخصیت تھی جو کہ عمران خان صاحب کے ساتھ اس وقت وزیر اعظم ہاؤس میں موجود تھی۔ اب اس شخصیت نے بیان یہ دیا ہے کہ میں نے عمران خان صاحب کے صبر کو بہت پاس سے بہت قریب سے دیکھا ہے، میں ایک ایک لمحہ دیکھنے والا وہ شخص ہوں جب دھوکہ دینے والے خان صاحب کے سامنے کتنی بڑی بڑی باتیں کرتے تھے۔ یعنی میں اس ایک ایک لمحے سے واقف ہوں جب دھوکہ دینے والے خان صاحب کے ساتھ بڑی معنی خیز اور بڑی بڑی باتیں کرتے تھے، اور خان صاحب کو ان کے اندر اور باہر کا پتہ ہوتا تھا۔ یقین کریں بہت کچھ خان صاحب پی گئے اور خان صاحب بہت زیادہ صبر کر گئے۔ یعنی اشارہ یہ تھا کہ اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے خان صاحب کو بہت کچھ پتا تھا کہ کیا اندر ہے کیا باہر ہے، لیکن وہ صبر کر گئے اور سب کچھ پی گئے۔ یہ بیان شہباز گل نے دیا ہے جو حکومت کی آخری رات عمران خان صاحب کے ساتھ وزیر اعظم ہاؤس میں موجود تھے۔ لیکن یہاں ایک بہت بڑی خبر اور بھی ہے، اور یہ خبر اصل میں شہباز شریف کے متعلق لیک ہوئی ہے، اور ان کے دورہ سعودی عرب سے یہ خبر لیک ہوئی ہے۔ یعنی شہباز شریف کا وہ دورہ سعودی عرب جس کے متعلق یہ جھوٹا دعویٰ کیا گیا کہ سعودی عرب نے مزید اربوں ڈالرز پاکستان کو دینے کا معاہدہ کر لیا ہے، لیکن بعد میں پتہ یہ چلا کہ اب امپورٹڈ حکومت سعودی حکومت کی اصل میں منتیں کر رہی ہے کہ جو امدادی پیکج سعودی عربیہ نے عمران خان صاحب کے دور میں پاکستان کو دیا تھا، اس امدادی پیکج کو جاری رکھا جائے، اس امدادی پیکج کو واپس نہ لیا جائے، اور کوئی نیا امدادی پیکج اس امپورٹڈ حکومت کو نہیں ملا۔ اب اسی صورتحال میں ایک تہلکہ خیز انکشاف ہوا ہے، اور تحریک انصاف کی جو قیادت ہے اس نے کہا ہے کہ ذرائع کے مطابق ہر طرف سے ناکامی کے بعد، ہر طرف سے جو ان کو ایک انکار ہوا امداد کے حوالے سے، تو اب امریکہ سے مدد کی خفیہ درخواست تیار کی گئی ہے، اور اس درخواست میں امریکہ کو خبردار کیا جائے گا کہ اگر ہماری فوری مالی مدد اور دیگر طریقوں سے مدد نہ کی گئی تو ہم عوام کو مصنوعی طور پر ریلیف فراہم نہیں کر سکیں گے، اور عمران خان دوبارہ سے اقتدار میں آ جائے گا۔
یہ دعویٰ تحریک انصاف نے کیا ہے، لیکن یہاں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے متعلق ایک بڑی خبر اور بھی ہے، اور یہ ایک بہت بڑی اور تازہ ترین خبر ہے۔ اس معاملے سے پاکستان کی سیاست میں ایک بھونچال آ گیا ہے، اور اس ایک خبر سے امپورٹڈ حکومت کی چیخیں نکل گئی ہیں، اور اس وقت میڈیا کی جو سب سے بڑی ہیڈ لائن ہے، جو سب سے بڑی شہ سرخی ہے، وہ اسی خبر کے متعلق ہے، اور یہ خبر آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے حوالے سے ہے، کیونکہ اب آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے حوالے سے ایک خط سامنے آیا ہے، اور یہ خط ایک ایسے وقت میں سامنے آیا جب ایوان صدر میں ایک نیا ہنگامہ برپا ہو گیا، کیونکہ یہ امپورٹڈ حکومت اب صدر پاکستان کو بھی غیر آئینی طریقے سے نکالنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن صدر نے ایک زبردست قسم کی مزاحمت شروع کر دی۔ اب آرمی چیف کے متعلق یہ جو خط سامنے آیا ہے، یہ ایک ایسے وقت میں سامنے آیا جب گورنر پنجاب نے ایک بڑا ایکشن لیا اور یہ فیصلہ کیا کہ طاقت کے زور پر آئین اور قانون کی دھجیاں اڑانے والوں کو کسی قسم کا تحفظ نہیں دیا جائے گا، اور انہوں نے کہا کہ اگر سب کو وزیر اعلیٰ بننے کے لیے حمزہ شہباز جیسا فارمولہ قابل قبول ہے تو پھر باقی صوبے اپنی فکر کریں۔ لیکن اس کے بعد آرمی چیف کے حوالے سے ایک تہلکہ خیز خبر آ گئی، اور ان کے حوالے سے ایک خط جو ہے وہ سامنے آ گیا۔ اس خط کے پہلے نقطے میں لکھا یہ گیا کہ عثمان بزدار کا بطور وزیر اعلیٰ استعفیٰ جو ہے یہ متنازع ہے۔ نون لیگ نے پنجاب اسمبلی میں ڈی فیکٹو ارکان کی مکروہ حمایت حاصل کی۔ وفاداری تبدیل کرنے والے ارکان اسمبلی کو میڈیا کے سامنے پیش کیا گیا اور متنازع الیکشن کے لیے لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کیا گیا۔ لیکن دوسرا نقطہ بہت ہی اہم تھا، اور اس دوسرے نقطے میں کہا گیا کہ پنجاب میں تمام غیر آئینی عمل کا جو مرکزی کردار ہے وہ حمزہ شہباز ہے۔ حمزہ شہباز نے وزیر اعظم کے بیٹے ہونے کا فائدہ اٹھایا، اور پنجاب اسمبلی کے سیکریٹریٹ نے اب یہ رپورٹ دی ہے کہ جو وزارت اعلیٰ کے لیے الیکشن ہوا یہ ایک فراڈ الیکشن تھا، اور ایڈوکیٹ جنرل نے بھی وزیر اعلیٰ کے انتخاب کو غیر قانونی قرار دے دیا۔ لیکن خط کا تیسرا نقطہ یہ تھا کہ وزیر اعلیٰ کے انتخاب میں ان افسران نے ارکان اسمبلی پر تشدد بھی کیا، اور شہباز شریف نے وزیر اعظم کے اختیارات کا غیر آئینی استعمال کر کے ملک کو سیاسی ایمرجنسی اور سیاسی بحران میں دھکیل دیا۔ ان کے بیٹے مریم نواز اور میاں نواز شریف اور دیگر جو افراد ہیں ان پر مجرمانہ کیسز ہیں، لیکن بدقسمتی ہے کہ ان کو اہم عہدوں پر بٹھا دیا گیا۔ اب اس خط کے چوتھے نقطے میں کہا گیا آرمی چیف سے کہ اگر ایسے ہی طاقت کے زور پر آئین اور قانون کی دھجیاں اڑانے والوں کو تحفظ دیا جائے گا تو پھر وہ دن دور نہیں جب طاقت کے ناجائز استعمال، جعلی نوٹیفیکیشن اور غیر آئینی عدالتی فیصلوں کی بنیاد پر کوئی بھی شخص غیر آئینی طور پر عہدوں پر قابض ہو جائے گا۔ اور پانچواں نقطہ بہت ہی تہلکہ خیز تھا۔ اس نقطے میں کہا گیا کہ آرمی چیف پنجاب کی موجودہ صورتحال میں کردار ادا کریں، اور خط میں یہ بھی کہا گیا کہ جنرل باجوہ آئینی فریم ورک پر عمل درآمد کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ لیکن جو چھٹا نقطہ تھا، اس چھٹے نقطے میں گورنر پنجاب نے یہ کہا آرمی چیف سے کہ پنجاب اس وقت چونکہ آئینی ایمرجنسی کا شکار ہے، طاقت کے زور پر صوبے کو یرغمال بنایا گیا ہے، لہٰذا مجھے ایک صوبے دار اور 4 جوان فراہم کیے جائیں تاکہ میں اس جعل ساز وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز کو گرفتار کروا کے جیل میں ڈال دوں۔ ساتھ ہی گورنر پنجاب نے یہ بھی کہا کہ میں عوام سے مدد کا مطالبہ کرتا، لیکن میں چونکہ گورنر پنجاب ہوں، دیگر سیاسی جماعتوں نے ہمیشہ 111 بریگیڈ کا مطالبہ کیا ہے، مجھے کم سے کم ایک صوبے دار اور 4 جوان چاہیے حمزہ شہباز کو جیل میں ڈالنے کے لیے۔ لیکن اس کے بعد ایک بہت بڑا اعلان بھی کر دیا، اور گورنر پنجاب نے کہا کہ کوئی بھی طاقت
مجھے حمزہ شہباز کے غیر آئینی اقدامات کو روکنے سے منع نہیں کر سکتی۔ میں آئین پاکستان کی حفاظت کروں گا۔ اور اب تحریک انصاف کے رہنماؤں اور گورنر پنجاب کا کہنا ہے کہ وہ کسی بھی وقت اسمبلی توڑ سکتے ہیں، اور اس وقت پنجاب میں ایک آئینی ایمرجنسی کی صورتحال ہے۔ دوسری جانب پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا کے جن کارکنوں کے خلاف ایک غیر قانونی کریک ڈاؤن کیا گیا تھا، انہیں ایف آئی اے کے حوالات میں منتقل کر دیا گیا ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ۔